नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं सरवत वलीम। हारून शीसा मेरे हमरा इस वक्त सेट पर ही मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम मुकाबिल में जहां कोरोना के हवाले से ख़ास तौर पर बात होगी कि एक मरतबा फिर से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में कोरोना केसेस में बतदरीज इजाफा हो रहा है। तमाम सूबे अपनी अपनी अहलियत के मुताबिक इसमें अपना किरदार अदा कर रहे हैं कि किस तरह से लोगों की जानो माल को बचाया जा सके, मगर इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसमें काफ़ी ज़्यादा संगीन किस्म के नताइज हमारे सामने आ रहे हैं। उस पर क्या सूरत हाल है तो हम बात करेंगे। जहां पर तमाम सूबों के सीएम, तमाम वज़राए आला भी परेशान है, वहीं पर मुल्क के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी शदीद परेशान है। मगर इस परेशानी के आलम में जब ना सिर्फ उन्हें कोरोना से मुकाबला है बल्कि सख्त किस्म की अपोजिशन की तनकीद का भी सामना है, तो कुदरत इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पर किस तरह से मेहरबान हुई है, मुकम्मल तफसीर आपके साथ हारून साहब शेयर करेंगे। मगर इसके साथ साथ जो एक ताज़ा हवा का झोंका कहा जा सकता है, वह मईशत के हवाले से भी खबरें सामने आ रही हैं कि रुपया स्टेबल हो गया है, डॉलर की कीमत नीचे गिर गई है। मगर इसके साथ साथ मईशत के हवाले से जो और मज़ीद ज़बरदस्त किस्म की खबरें आ रही हैं जो कि ना सिर्फ मुल्क को सपोर्ट करेंगे बल्कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के हक़ में भी काफ़ी ज़्यादा मुस्बत हो जाएंगी। इससे मुतालिक भी डिटेल से बात करेंगे। अगले जुम्मे से रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ होने जा रहा है और रमज़ान के हवाले से बहुत सारे ऐसे सवालात थे जो ज़हनों के अंदर मौजूद थे, ख़ास तौर पर हमारे उलमा हज़रात को लेकर, जो कि इस वक्त कोरोना के मुकाबले में मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें हमें सुनने को मिल रही थी। ख़ास तौर पर जुम्मे के जब इज्तिमात हो रहे थे या मसाजिद को खुलने या बंद करने के हवाले से गुफ्तगू की जा रही थी, तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की आरात थी जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग उसको समझ भी रहे थे। बहुत बड़ी ऐसी तादाद थी जो कि मुश्तिल भी हो रही थी अवाम की। अब उलमा हजरात के हवाले से चूंकि रमज़ान का आगाज़ होने जा रहा है तो कहा जा रहा था कि तरावी के हवाले से या फिर ईद की नमाज के हवाले से क्या लाहे अमल अपनाया जाएगा। इससे मुतालिक भी इनसाइड इन्फॉर्मेशन है, वो भी आपके साथ हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में शेयर करेंगे। सिंध के हवाले से मुराद अली शाह साहब पर बड़ी तनकीद की जा रही है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लोगों को डरा धमका कर वापस चले जाते हैं। क्या वाकई उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस लोगों को डराने के हवाले से जानी जाएगी या फिर लोगों को अवेयरनेस दी जा रही है, लोगों को बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। सिंध की पॉलिटिक्स के हवाले से भी खुसूस से बात करेंगे। रमज़ान बाजार है जो नहीं खोले जाएंगे, बाकायदा तौर पर एलामिया दे दिया गया, मगर जो मोबाइल यूटिलिटी स्टोर्स होंगे उन पर किस हद तक चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा, क्या उसकी मॉनिटरिंग भी उतनी सख्त होगी जितनी कि रमज़ान बाजारों की जाती है। इस पर मैं तफसील के साथ बात करूंगी। मगर सबसे पहले सियासत की बात करेंगे। हारून खान साहब पर तो मैं बात करूंगी, मगर बुज़दार साहब का बताइए मुझे, बुज़दार साहब का क्या फ्यूचर है, क्या होने जा रहा है। पंजाब के ऊपर बात करें फिर वफाक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि अचानक और दफतन, जैसे कायद-ए-आज़म एक दफ़ा लंदन तशरीफ़ ले गए और लोगों ने कहा कि कुछ कहें तबर्रक के तौर पे, आपको पता है वो गैर ज़रूरी बात नहीं करते थे, तो उस दिन सूरज निकला हुआ था, तो उन्होंने कहा बरतानिया के लोगों मैं तुम्हारे लिए धूप लेकर आया। क्या बात है, एक ही जुमला और वो भी पाकिस्तान में बहुत दिनों के बाद धुंध और बहुत यानी गर्द छट गई, उसके बाद अज़ियतनाक ठंड के बाद एक मुबारक दिन तुलू हुआ है। आज के दिन सारी खबरें अच्छी, अल्हम्दुलिल्लाह। एक आध खबर बुरी है मगर ऐसी बुरी नहीं है जिससे बहुत खौफजदा या परेशान होने की ज़रूरत है। मैनेजमेंट की ज़रूरत है। इमरान खान के रास्ते के सारे कांटे कुदरत ने चुन दिए। क्या बात है। कम अज़ कम वक्ती तौर पे मुस्तकबिल का नसार उन पर है, अगर वो पॉलिसियाँ ठीक बनाते हैं अगर तो कामयाबियाँ जो हैं उनका भी मुकद्दर होंगी। मुल्क में हमेशा आपसे कहता हूँ कि पाकिस्तान एक मनोवर तकदीर रखता है, और ये बात मैं शायरी में नहीं कहता। ज़िंदगी के 25-30 बरस मैंने अहले इल्म के कदमों में गुजारे हैं। तावीज़ धागे वाले नहीं अहले इल्म, रासिखून फिल इल्म, जिनकी ज़िंदगियाँ गुजर गईं कुरान पढ़ते हुए, सीरत पढ़ते हुए, हदीस पढ़ते हुए, तारीख़ पढ़ते हुए और बनी नौ इंसान को समझते हुए और उलूम में अरकरेज़ी करते हुए। पाकिस्तान एक वो कहते हैं पाकिस्तान एक मनव्वर तकदीर रखता है और पाकिस्तान को डेस्टिनी गवर्न करती है। एक दिन में कितने अजीब वाक़यात हुए हैं। $12 बिलियन इस साल आपको पे नहीं करने। $12 बिलियन आपको इस साल पे नहीं करने हैं। जो आपने पे करने थे ज़रा अंदाज़ा लगाएं, वो आपने पे करने होते हैं। कर्जा कितना बढ़ता है, महंगाई कितनी होती है, अफराद-ए-ज़र कितनी बढ़ती, नफ्सियाती दबाव कितना शदीद आ जाता, सनतकारी को कितना नुकसान पहुँचता। 1 अरब 38 लाख डॉलर, गालबन 40 लाख डॉलर या 38 लाख डॉलर आपको IMF ने मजीद पैसे दे दिए, और ये भी जाहिर है आसान शरात पे थी।
سعودی عرب کی حکومت نے بدھ کے دن فیصلہ کیا، اچانک انہیں احساس ہوا کہ پاکستان کی ضرورت ہے، اور میں بہت دنوں سے سوچ رہا تھا کب انہیں عقل آئے گی اور انہیں پتہ چلے گا پاکستان کی انہیں ضرورت ہے۔ سعودی عرب کو اگر اپنا دفاع کرنا ہے تو سعودی عرب کا دفاع امریکی نہیں کریں گے، پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہوگا، پاکستان کرے گا، اور فائنلی ترک اس میں شامل ہوں گے اگر بھی اللہ نہ کرے وہ وقت آئے۔ لیکن جب وہ وقت آئے گا، جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے، جو اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ وہ مدینہ کی طرف بڑھیں گے صہیونی، تو اس دن پاکستانی فوج لڑے گی، اور ایسا لڑے گی کہ تاریخ اس دن بدل جائے گی۔ تاریخ میں اس دن اتنا بڑا انقلاب پیدا ہوگا کہ جو صدیوں کے بعد کبھی کبھی ہوتا ہے، بلکہ پوری انسانی تاریخ میں 2-4 بار ہی ایسا ہوا ہوگا۔ $17.5 کا فی بیرل پیٹرول ہو گیا ہے۔ زبردست۔ میں نے ابھی سہیل وڈائی صاحب سے کہا کہ $1,00,000 بیرل میں اور آپ بک کرا لیں۔ اچھا، تو انہوں نے کہا اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے اس کے لیے پیسے نہیں چاہیے ہوتے، میں آپ کو اس ہمیشہ کے لیے کہتی ہوں انشورنس کی رقم چاہیے ہوتی ہے۔ $50,000 اگر ہم دے دیں تو $1,00,000 بیرل بک ہو جائیں گے۔ میں ویسے ہارون صاحب ہمیشہ آپ کو کہتی ہوں آن ایئر ذرا محتاط رہا کریں، آپ ذرا یہ تو ایک تشبیہ کے طور پہ عرض کر رہے ہیں ہمیں، ہاں جی، عوام سچ مان لے گی۔ بیچیں پڑے فارسی بیچیں تیل، ہمیں تیل تھوڑی بیچنا خریدنا، ایک تشبیہ کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ میں نے ان سے کہا $17.5 کا ہو گیا تو $1,00,000 بک کرا لے۔ وہ ہوتا ہے $3 یا $4 جو ہے نا، وہ آپ کو انشورنس کے دینے ہوتے ہیں۔ قیمت تو اس وقت جب آپ اٹھائیں گے تو مارکیٹ میں بیچیں گے تو۔ جناب والا انڈسٹری کھل گئی کنسٹرکشن کی، اور ویلتھ ٹیکس انہیں معاف کر دیا گیا، ٹیکسز میں رعایت دے دی گئی۔ یہ پوچھا نہیں جائے گا کہ یہ پیسہ کہاں سے آئے گا، ذرائع آمدن نہیں پوچھے جائیں گے۔ جب اتنی رحمتیں اللہ تعالیٰ نے کی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک عورت برستی بارش میں نہر کے کنارے جا رہی ہے، غریب عورت، اس کے سر پہ ایک اسٹرابری کا ٹوکرا ہے جو وہ بیچنے کے لیے لائی تھی، اور اس کی گود میں ایک بچہ ہے۔ اتنے میں ایک گاڑی آ کے رکتی ہے، اس کے گاؤں کا ایک بھلا آدمی، اس کو کوئی بزرگ چچا ماموں، وہ آ کر رکتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ٹوکری ڈکی میں رکھ دو اور گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ اب صرف اسے ایک کام کرنا ہے، اپنے بچے کو سنبھالنا ہے۔ معیشت میں جو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ریلیف ہمیں دے دیا، اپرچونٹی ہوتی ہے نا، اور کیا ہوتا ہے، وہ اویل کرنے کی بات ہے۔ تو اب ہمارا کام ہو گیا کیا؟ کرونا سے لڑنا، کرونا کا انسداد کرنا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے ہی پاکستان میں نقصان کم ہے۔ دیکھیے ہم یہاں رو رہے ہیں نا کہ ڈاکٹروں کے پاس ضروری ساز و سامان نہیں، اور ٹھیک رو رہے ہیں، حفاظتی کٹس نہیں ہیں، مگر امریکہ میں بھی نہیں ہے، برطانیہ میں بھی نہیں ہے۔ کیا اس کو جواز ہر بنا جگہ کے پیش کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، یہ فرسٹ پرائیورٹی ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہر جان قیمتی، اور مسیحا کی جان اس لیے زیادہ قیمتی ہے کہ وہ جانیں بچائے گا۔ بالکل بالکل، اس لیے فرسٹ پرائیورٹی یہ ہے۔ میں نے پتہ کیا $400 کا ایک سوٹ ملتا ہے سستا سا، اگرچہ وہ 1-2 دن کے لیے استعمال کے لیے ہوتا ہے، وہ ملنے لگا ہے، اور وہ فوری طور پہ خریدیں اور ڈاکٹروں کو دیں، اور ایک نہیں دیں، 2-2 4-4 10-15 دیں، اس لیے کہ مسیحا کی جیب میں دوائی ہوگی، ہاتھ میں سرنج ہوگی، تو وہ آپ کی جان بچا سکے گا، اس کے ذہن میں کانفیڈنس ہوگا، تو وہ زندگیاں بچائے گا۔ اس وقت اس جنگ کا جنرل جو ہے وہ ڈاکٹر ہے، نرس ہے، طبی عملہ ہے، بالکل پورا۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ نرسوں کا رول بہت زیادہ ہے، سارا وقت انہیں ڈیوٹی دینی ہوتی ہے۔ اب آپ کو یہ ساری اپرچونٹیز مل گئیں، اور اس پہ ایک اور عجیب واقعہ ہوا۔ میرے پاس معلومات نہیں، لیکن قرائن کی بنیاد پر مجھے 100% یقین ہے، بتائیے، اور کچھ معلومات بھی ہیں جو کہ سب کے پاس ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ فوجی قیادت نے کہا سبھی سے، تمام سے، اور بھائی لڑنا بھڑنا بند کرو۔ یعنی یہ جو اپوزیشن پرسوں سے لہجے بدلنے شروع ہوئے، آپ نے جانا دیکھا ناصر حسین شاہ صاحب بھی ایسی شرافت کا مظاہرہ کر رہے ہیں جو معمول سے زیادہ ہے۔ ویسے وہ خیر ناصر صاحب اچھی باتیں کرتے، اور شہباز گل صاحب جن کو بہت سخت رہتا ہے لوگوں کو چھیڑنے میں اور چڑانے میں، وہ اس قدر مفاہمانہ گفتگو کر رہے ہیں
جیسے وہ ناصر شاہ کے ساتھ بحث نہ کر رہے ہوں بلکہ میرے پاس بیٹھے کافی پی رہے ہوں. ٹھیک ہے, کافی کی دعوت تو نہیں دے رہے انڈائریکٹلی آپ نے؟ نہیں, کبھی کبھی وہ تشریف لاتے تھے, اب زیادہ بزی ہو گیا, اب اسلام آباد چلے گئے نا, کبھی کبھی آتے تھے, کافی کے پہلے پیتے تھے, وہ تو عزت افزائی کی بات ہے, کوئی مہمان آپ کے پاس آیا آپ اس کو کافی پیش. مولانا فضل الرحمان سے بھی بات کی ہے. دیکھیے میں نے مذہبی امور کے وزیر کو ایک میسیج بھیجا, ایک عام پاکستانی شہری کی حیثیت سے, اس لیے نہیں کہ میں اہم ہوں, میری کیا اہمیت ہے, نور الحق قادری صاحب, نور الحق قادری صاحب کو, کہ آپ تو بڑے ذہین آدمی ہیں, آپ سے تو مجھے بڑی توقعات تھی, آپ نے یہ کیا کیا, آپ یہ کیا کہتے چلے جا رہے ہیں کہ علماء سے پوچھیں گے, علماء سے پوچھیں گے, علماء سے پوچھیں گے. علماء سے ضرور پوچھیں, لیکن اگر بعض علماء کا رویہ جو ہے وہ فساد پہ تلے ہوئے, تو اس کا مطلب کیا ہے, حکومت کو اپنی ریٹ نافذ کرنی چاہیے. ان کا جواب آیا کہ انشاءاللہ ہم صحیح طریقہ کار اختیار کریں گے. صحیح. اس کے بعد میرا خیال ہے انہیں, وہ بڑے ذہین آدمی, انہیں کے انیشیٹو پہ وہ عارف حلوی صاحب کے پاس گئے. عارف حلوی کے پاس کیوں گئے؟ میں عارف حلوی صاحب کا مداح بالکل نہیں ہوں, لیکن وہ بات نرمی سے کرتے ہیں, دلیل سے سنا ہے, وہ دلیل بھی ان کی سلیقہ مضبوط مندی ہے. سے بات کرتے ہیں. اصل میں بات کرنی ہوتی ہے نرمی سے. دلیل تو آپ بعض اوقات وہ آدمی بھی دے رہا ہوتا ہے جو بہت تلخی میں ہو, غصے میں ہو, لیکن اس کی دلیل تو بے اثر جاتی ہے نا. مزاج کے دھیمے ہیں عارف حلوی صاحب. انہوں نے علماء سے بات کی. ٹھیک. یہ پہلا جمعہ ہے جو بخیریت گزرا ہے, الحمدللہ. اس پہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے. اور ان سب نعمتوں کو جو میں نے گنوائی ہے, اس پہ جو آدمی 1 روپیہ صدقہ دے سکتا ہے اس کو 1 روپیہ صدقہ دینا چاہیے اس پاکستانی کو, اور جو 1000 روپیہ دے سکتا ہے اس کو 1000 روپیہ دینا چاہیے, اور جو 1 لاکھ روپیہ دے سکتا ہے اس کو 1 لاکھ روپیہ دینا چاہیے, جو 10 کروڑ دے سکتا ہے اس کو 10 کروڑ دینا چاہیے. صحیح. عذاب ٹل گیا, ٹلنے کے اللہ تعالیٰ نے آثار حویدہ کر دیے. بالکل یہی ہوتا ہے. اب جناب معیشت آپ کی جو تھی 2 ہفتے پہلے اس کا ایسٹیمیٹ یہ تھا, جو ہم نے نہیں لگایا, ظاہر ہمارا کام بھی نہیں ہے. ماہرین معیشت یہ کہہ رہے تھے 7 سے 9% معیشت گر جائے گی. کل شام کا ایسٹیمیٹ یہ ہے 1 سے 2%, اور مجھے یقین ہے 1 سے 2% بھی نہیں گرے گی. پنجاب پہ بات کریں گے تو میں آپ کو ایک رپورٹ کا بھی حوالہ دوں گی. میں آتا ہوں اس پہ. اس کا حوالہ دوں گی کہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور بجلی جو ہے صرف 6-8 گھنٹے میسر ہوتی تھی, زیادہ زیادہ 12 گھنٹے, تو اس وقت بھی برآمدات میں 15% اضافہ ہو گیا تھا. یہ پاکستانی ایک عجیب قوم ہے, اگر آپ اس کو راستہ دکھا دیں اور ریلیف دے دیں تو یہ بڑی سرگرمی دکھاتی ہے. میرا اندازہ یہ کا ایک عام آدمی کی حیثیت سے کہ انشاءاللہ ہماری معیشت میں کوئی گراوٹ نہیں آئے گی, اور پاکستان ان ملکوں میں $8 بلین تو آپ کے اندازاً بچ گئے تیل سے. اگر آج سودا کر لیتے ہیں, ڈیلے نہ کریں, 17.5 پہ ہے, 20 بلین 20 پہ, جب اگر آپ کر لیں تو سال بھر کے لیے کر لیں گے انشاءاللہ, سال بھر کے لیے اگر کریں تو آپ کو 17.5 کے بجائے شاید $21 یا $22 دینا ہو. موقع ہے. لیکن ہم تو خرید رہے تھے $50-60 پہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے سب سے بڑے برآمدی جو بل ہے, برآمدات بڑھنی شروع ہو جائیں گی. اب $3 بلین کا خطرہ ہے. لیکن عالمی معیشت میری عرض پوری سنیں, میری عرض سنیں, $3 بلین کا خطرہ ہے برآمدات کم ہوگی. چلیے مان لیا نہیں بڑھیں گی, $3 بلین کم ہوگی, مگر آپ کو تو فیول سے جو بچ جائیں گے $5-6-7 بلین. ٹھیک ہے, ظاہر ہے کہ درآمدات بھی کم ہوں گی, ادروائز بھی کم ہوں گی. جب قرضہ آپ کو 2% کم پہ ملے گا, 9% پہ, اور امید ہے اس میں اور کمی ہونی چاہیے, تو چیزیں سستی ہوں گی, خریداری زیادہ ہوگی. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, پتہ نہیں یہ رمضان کی برکت ہے, اس لیے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تو مہربان ہی ہے. اللہ تو کریمی اور رسول تو کریم, صد شکر کے ہستم میانے دو کریم. اللہ بھی مہربان, اللہ کا پیغمبر بھی مہربان. شکر کی بات یہ ہے کہ انسان کی زندگی 2 کریم مہربان ہستیوں کے درمیان. یہ رمضان المبارک کا تحفہ اللہ تعالیٰ نے پاکستانیوں کو دے دیا. اب بلاول صاحب نے یہ فرمایا کہ انڈسٹریلسٹ کو دیتے ہیں, غریب کو نہیں دیتے. یہ 12,000 روپے جو ہر غریب کو دے رہے ہیں, یہ کس کو دے رہے ہیں؟ یہ غریب کو نہیں دے رہے. لیکن اس کے پیچھے کیا بات ہے؟
اس میں بھی ایشوز ہیں. یہ جو آپ 12,000 روپے کی بات کر رہے ہیں، رمضان پہ بھی میں بات کرتی ہوں، جو آپ 12,000 کی بات کریں یقینی طور پہ مل رہا ہوگا، مگر جس طرح سے ڈاکٹر ثانیہ نصیر صاحبہ نے کہا ہے کہ جی 7 دن کے اندر 44 ارب اور چند کروڑ کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ جی اتنے لاکھ خاندانوں میں تقسیم کر دیا گیا، مگر لوگوں کی یہ ایک عام شکایت ہے کہ ہمیں احساس پروگرام کے تحت پیسے نہیں ملے. گزارا یہ ہے کہ ابھی مل رہے ہیں، مل جائیں گے. آپ ثانیہ نشتر کو جانتے نہیں ہیں، میں ان سے ملا ہوں، ان سے بات کرتا رہتا ہوں. وہ بہت ماڈرن خاتون ہیں اور بڑی درد دل رکھنے والی ہیں اور معاملہ فہم ہے. کچھ نہ کچھ گڑبڑ تو دیکھیے ہمیشہ ہوتی ہے تھوڑی بہت. وہ تو اس معاشرے میں اگر آپ یہ توقع رکھیں، ویسے دنیا میں ہمیشہ ہی ہوتی رہی ہے. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ کنسٹرکشن کمپنیاں امریکہ میں $25,000 سے لے کے تو $10 لاکھ تک وہ بلڈنگز والوں کو جنہوں نے کانٹریکٹ دینے ہوتے ہیں تحفے بھیجتی ہیں. رشوت کا تو وہاں اتنا چلن نہیں ہے، آدمی پکڑا جاتا ہے. کچھ نہ کچھ ویسٹیج ہمیشہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن حالات سازگار ہیں. اب بلاول بھٹو یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ غریب کو تو نہیں دے رہے؟ اس کے پیچھے ایک نفسیات ہے جو ان کے نانا کے دور سے چلی آ رہی ہے. وہ بھی انٹی بزنس تھے، یہ بھی انٹی بزنس ہے. اچھا، انہوں نے نیشنلائز کر کے برباد کر دیا تھا اکانومی بھٹو صاحب کے دور میں. بالکل. اور انہوں نے رشوتستانی سے برباد کیا ان کے والد گرامی نے، ان کی والدہ محترمہ نے. یہ بجلی کے جو عذاب ہم جھیل رہے ہیں، ان کی والدہ محترمہ اور والد صاحب کا سارا تباہ وہیں انہیں ایگریمنٹس کے ساتھ بعد میں شریف خاندان میں بھی ہاتھ رنگے جتنے رنگ سکتے تھے. لیکن اصل میں اس تباہی کی بنیاد بے نظیر بھٹو کے دور میں رکھی گئی تھی. ورنہ یہ ہے کہ لوگوں کو ریلیف مل رہی ہے. سچویشن ایسی ہے. مولانا فضل الرحمان نے ایسی بلوغت کا مظاہرہ کیا، سیاسی بلوغت کا، کہ میں انہیں خراج تحسین پیش کرنے پہ مجبور ہوں. زندگی میں پہلی بار انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ٹھیک ہے، یعنی وہ حالات اچھے نہیں، انہوں نے اچھا کیا، چاہے کسی دباؤ کے تحت کیا انہوں نے، لیکن کر لیا ایک اچھا فیصلہ. اس لیے کیا کہ بھئی یہ حالات نہیں ہیں سیاست کرنے کے، اور وہ فہیم آدمی تو ہیں، آپ ان پہ اور کوئی مرضی اعتراض کریں، لیکن اس چیز کے اوپر اعتراض نہیں ہو سکتا. بات یہ ہے کہ اگر ماحول تھوڑا سا اور خوشگوار ہو جاتا ہے، مزید خوشگوار ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ نجات کا دروازہ کھل جائے گا اور چند ہفتے اور تکلیف کے ہیں، پھر یہ کم ہوتی ہوتی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. اب آپ نے کیا کہا پنجاب کے بارے میں؟ پنجاب کے بارے میں بریک سے واپس آ کے ہارون صاحب تفصیل کے ساتھ بات کروں گی. آپ مجھے یہ بتائیے ہارون صاحب، آپ ریلیف کی بات کر رہے تھے رمضان کے حوالے سے، چونکہ اگلا جمعہ جو ہے وہ رمضان کے حوالے سے ہے. رمضان بازار تو لگانے کی اجازت نہیں ہے. کہا جا رہا ہے موبائل یوٹیلیٹی سٹورز ہیں جو ہر علاقے کے اندر موو کریں گے. آپ مجھے بتائیے کہ جب رمضان بازار نہیں ہوگا، یوٹیلیٹی سٹورز کے حوالے سے لوگ ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے. انسانی جانوں کی قیمت پر رمضان بازار نہیں لگایا جا سکتا. جب قوموں پر مشکل وقت آتے ہیں، ایک دن ٹیپو ہار کے آیا تھا، جنگ ہار کے بیٹے یرغمال رکھ کے آیا تھا. کوئی ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ اس کی غیر مسلم رعایا جلے ہوئے دیہات سے باہر نکلی. 2.25 کروڑ روپے تاوان جنگ دینا تھا، تب اس کے بیٹے رہا ہوتے. 2.25 کروڑ روپے 2.25 کروڑ 1 روپے کے 16 پاؤنڈ ہوتے تھے. ایک بڑی قیمت ہے یہ تو. اور اندازہ لگائیں، یہ 1700 کوئی 80 کا واقعہ ہے کہ روپے کی قدر و قیمت کیا تھی. اس سے 1 صدی پہلے کے بارے میں تو مجھے معلوم ہے کہ 1 روپے میں 1 ہفتہ گزارا جا سکتا تھا. وہ کتنی بڑی رقم تھی ہمارے لیے، 200-300 ارب روپے. چلے میں ذرا بریک کی طرف جا رہی ہوں. تو لوگ گھروں سے امڈے اور عورتوں نے اپنے زیور اور مردوں نے اپنی بچت اس کے ہاتھی کے سامنے رکھ دی اور وہ تاوان جنگ ادا ہو گیا. کو خلق خدا کی ذمہ داری بھی ہے. رمضان المبارک آ رہا ہے، اب سنبھالے نا غریبوں کو. سارا کام حکومت نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، جو اب 10 آدمی کی ذمہ داری میں لوں نا، 1 آدمی کی ذمہ داری آپ بھی لیں. بالکل ایسے. کوئی ضروری ہے کہ ہم بہت عالی شان افطاریاں کریں اور عالی شان سحریاں کریں؟ نہیں، میرا پوائنٹ یہ ہے ہارون صاحب، جو موبائل یوٹیلیٹی سٹورز کے حوالے سے بات کریں، اس کے اندر جو چیزیں ہوں گی، کہا جا رہا ہے کہ اشیاء خونوش سستے داموں ملیں گی، مگر اس بات کی کیا گارنٹی کہ ہر علاقے میں وہ یوٹیلیٹی سٹور جائے گا اور تمام لوگوں کو اویلیبلٹی ہوگی؟ ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے بات کرتے ہیں. ایک بریک کی طرف میں بڑی بریک سے واپس آئیں گے تو پنجاب کے سیاست کے حوالے سے خاص طور پر ذکر ہوگا، ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے. مگر اس کے ساتھ جس طرح سے ہارون صاحب نے آغاز پر کہا کہ قدرت وزیر اعظم عمران خان صاحب پر مہربان ہو گئی ہے، تو یہ مہربانی کب تک کے لیے ہے؟ وہ ٹائم، وہ ٹیگ لائن کیا ہے؟ ایک بریک سے واپس آ کے ڈیٹیل سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ
वेलकम बैक। हारून साहब, हम बात कर रहे थे पंजाब की सियासत पे बात करूंगी, मगर ये तो बताएं कि ये मेहरबानी जो कुदरत की इमरान खान साहब पे हुई ताहयात रहेगी या जब तक टेन्योर है तब तक, जब तक टेन्योर है तब तक रहेगी, या फिर चंद दिन है? नहीं होती, या फिर चंद दिन है? हर चीज में शुरू होती है, बजट तक है। अच्छा, बजट पास हो जाएगा, बजट का पास होना जरूरी है। कोई मुल्क में जो फैसला कुन कुव्वतें हैं, कोई टर्माइल नहीं चाहती हैं, अवाम भी नहीं चाहती। मेरे ख्याल में अब ऑपोजिशन भी नहीं कोई टकराव चाहेगी अभी। इसके लिए बेहतरीन रास्ता है मफाहमत का। इमरान खान साहब हैं फास्ट बॉलर, उनके लिए मफाहमत बड़ी मुश्किल है। और फिर बहुत से उन्होंने वादे अपने वोटरों से किए हुए हैं एहतसाब के और वगैरह वगैरह के, लेकिन ये जून तक असल जो वाक़या रूनुमा हुआ है उस पर आपने सवाल ही नहीं किया। भाई अलीम खान साहब, मैं क्या बात कर रही हूँ, पंजाब के ऊपर बात करने जा रही हूँ, हारून साहब मैं पंजाब की बात करने जा रही हूँ। और अलीम खान साहब मिनिस्टर हो गया तो अलीम खान साहब आम मिनिस्टर नहीं है। ऐसी क्या खास बात है मैं मिनिस्ट्री में? मैं आपको बताता हूँ। ये पिछले 19 महीने में कितने सियासी लोग जो हैं वो इसमें टाउनशिप जेल में गए, कितने गए? दर्जनों गए, दर्जनों गए ना। और सारे अहले सरवत थे। नवाज शरीफ भी रहे, शहबाज शरीफ भी गालिबन गए, हमजा भी गए, और भी कई लोग सब एक एक बारी लगा के आए। उसमें सिर्फ एक आदमी ऐसा था कि जिसने ये कहा कि मैंने तो इस जेल में जितने दिन बिता दिए सो बिता दिए, लेकिन आज के बाद इस जेल में हर कैदी को ठंडा पानी मिलेगा और खाना अच्छा मिलेगा और हर आदमी का, मरीज का डॉक्टर इलाज करेगा और हर एक के सर पे पंखा होगा और हर एक का कमरा सर्दियों में गर्म होगा और इसके लिए जो भी बजट है वो मैं पे करूंगा। गर्मियों में ठंडा नहीं होगा। हाँ, और मुस्तकिल कूलर लगे होंगे। अच्छा। मुस्तकिल तौर पे इसके अखराजात में बर्दाश्त करूंगा। 8 अब उसने अपनी एक टीम बनाई, जेल सुपरिटेंडेंट को एतमाद में लिया, डिप्टी सुपरिटेंडेंट को एतमाद में लिया, बाकी लोगों को मोटिवेट किया और वो काम उसने 3 महीने में निपटा के फारग करके गवर्नर साहब से कहा ये इफ्तिताह फरमाइए। अच्छा, इसलिए फिर मजबूत एक मिनिस्ट्री उनके पास आ गई। वो एक मिनिस्ट्री नहीं होगी। अच्छा, अलीम खान साहब के पास एक मिनिस्ट्री नहीं होगी, तो फिर अलीम खान साहब के पास कई मिनिस्ट्रियां होंगी। इस तरह ये जरूरी नहीं कि तादाद हो। मेरा ख्याल है चीफ सेक्रेटरी को और बागे आईजी वगैरह को बता दिया जाएगा कि अलीम खान के साथ तावन करें। अलीम खान और जहांगीर तरीन में एक फ़र्क है। जहांगीर तरीन भी बड़ा डिलीवर करने वाला आदमी है। तनीन साहब काफ़ी मजबूत भी हैं अलीम खान साहब। अलीम खान साहब जो है ना जी, वो लूज टाउट नहीं करते। तनीन साहब दिल उनका भी दुख से भरा हुआ था कि कुछ तो की, दिल उसका भी दुख से भरा हुआ था, वो खामोश रहा, समझदारी कर गए। जो आदमी खामोश रहता है सब्र का फल बहुत मीठा होता है। आखिर एक दिन खान साहब ने उन्हें बुलाया, देखिए अभी मैंने एग्रीकल्चर के एक टॉप एक्सपर्ट से बात की और उससे पूछा कि आज जो बारिश हुई है इतनी शदीद, इस पे बाद में बात करते हैं बात, तो इसका क्या होगा? उसने कहा जी चिश्तियाँ और फलां फलां जगह यालाबारी भी हुई है और गंदम वहाँ तबाह हुई है और 27 मिलियन डॉलर गंदम नहीं होगी और अफगानिस्तान से पठान आएंगे और ट्रक लेके और मोटरों की गड्डियाँ लेके वो खरीद के ले जाएंगे। अगर मैनेजमेंट अच्छी न हुई तो प्रॉब्लम आएगा। मैंने कहा अच्छी मैनेजमेंट कैसे हो सकती है? उसने कहा आप अलीम खान को जानते हैं? मैंने कहा जानता हूँ। कहता उनसे बात कर ले, मैनेजमेंट अच्छी हो जाएगी। दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस। एक लीडर के उसने कहा, अब्राहम लिंकन ने एक दिन जर्नलों को जमा किया, 1859 की जो सिविल वार थी अमेरिका की, वो तारीख की हौलनाक जंगों में से 15 लाख अमेरिकी मारे गए थे। शमाल और जनूब में जंग हो रही थी। तो इब्राहिम लिंकन ने एक फिक्र कहा, मुझे तमगों वाले जनरल नहीं चाहिए, मुझे एक जनरल चाहिए जो जंग जीत के दे। वो एक जूनियर जनरल था, जनरल पीटन, जिसके नाम पे एक टैंक भी है। वो जंग उसने जीत के दी और अमेरिका में अमन हो गया और अल्लाह के मखलूक महफूज हो गई। इसीलिए इब्राहिम लिंकन अखलाकी अजमत का इस्तारा है ना उनकी तारीख में। अलीम खान डिलीवर कर सकता है, यानी अलीम खान फरिश्ता नहीं, अलीम खान इब्राहिम लिंकन नहीं है, जनरल पीटन भी नहीं है। वो डिलीवर कर सकता है। जब वो कोई जिम्मेदारी लेता है तो वो उसे पूरा करता है। तरीन साहब ने नहीं की जिम्मेदारियां पूरी अपनी। वो हमको उनका कंपैरिजन इस वक्त नहीं, लेकिन आपने कहा कि तरीन साहब के मुकाबले में अलीम खान साहब की आपने खुद बात मुख्तलिफ होती हैं। 11
یہ ساری یہ 30 دسمبر 2011 کا جو جلسہ تھا اس کی کامیابی کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ اس کا انتظام علیم خان کے ہاتھ میں تھا. تو پھر ان کو اتنا پیچھے کیوں خان صاحب نے رکھا؟ ان کو پیچھے خان صاحب نے نہیں رکھا, ان کو نائب کے چیئرمین نے پکڑا, کوئی جرم ان پہ ثابت نہیں ہوا, اور جس دن اسے پکڑا گیا عمران خان نے کہا یہ بیلنسنگ ایکٹ ہے, اور عمران خان صاحب لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے, اور انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی, تو علیم خان نے خاموشی اختیار کر لیا, کاروبار میں لگ گئے عمران خان صاحب کو. اب جہانگیر ترین بھی اپنے کاروبار میں لگ جائیں گے. ایک دن جہانگیر ترین کی بھی عمران خان کو ضرورت پڑے گی, یہ آپ لکھ لیں, اور ان سے بھی بات کریں گے. دیکھیں وہ تو وزیر اعلیٰ بن ہی نہیں سکتا, بیٹا اس کا سیاست میں آنا نہیں چاہتا, علی ترین کا کوئی ایسا, لیکن وہ ڈیلیور کرنے والوں میں سے ایک دن اس کی بھی ضرورت پڑے گی, جو دانا حکمران ہوتا ہے نا. آپ کا کیا خیال ہے لیاقت علی خان صاحب سے قائد اعظم بہت خوش تھے؟ بالکل نہیں, لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ جو میرے پر لوگ ہیں ان میں بیسٹ یہی ہے. لیاقت علی خان یہ کرنال کا نواب وہاں سے آیا ہزاروں ایکڑ زمین چھوڑ کے, نواب نسل در نسل نواب ہے, اور 1 انچ اس نے کلیم نہیں کیا آگے پاکستان میں. اور اب بات ثابت ہوا, امریکیوں نے اس سے کہا کہ ایران میں مداخلت کرو, جو شہنشاہ ایران کے خلاف بغاوت ہوئی, اس نے کہا میں نہیں کروں گا, امریکیوں نے اسے قتل کرایا, اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو اویلیبل, عمران خان کے پاس جو اویلیبل لوگ ہیں ایڈمنسٹریشن کی حد تک علیم خان میں بیسٹ ہے. تو علیم خان کو ملے گا کیا اتنے اچھے ان کے سارے علیم خان کو معاملات؟ تھپکی ملے گی, اور کیا ملے گا؟ پیسے تو اس کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, پیسے تو وہ اپنے کما رہا ہے اپنے کاروبار. تھپکی سے کام چل جائے گا یا کچھ حصے داری بھی ملے گی؟ سیاست میں کوئی حصے داری بھی ملے گی؟ حصے داری, اختیار ملے گا, اور کیا ہے, اختیار ملے گا نا, اور کیا چاہیے ہوتا ہے. کتنے مضبوط اختیار ہوگا یہ کوئی تولا جا سکتا ہے کہ میں کہوں 5 کلو ہوگا؟ لیکن بزدار صاحب کے مقابلے میں کیا سمجھتے ہیں پھر؟ نہیں بزدار صاحب, وہ علیم خان میں بزدار بھی سمجھدار ہے اس معاملے, علیم خان بھی سمجھدار ہے, ان کے درمیان کوئی تلخی نہیں ہوگی. یہ ہمارے جو گورنر صاحب ہیں نا, یہ بھی بڑے دانا آدمی ہیں, ان کو کبھی کبھی غصہ آتا ہے. انہوں نے ٹیلی ویژن پہ آ کے کہا کہ سب کچھ جہانگیر ترین لے جائے گا, آپ لوگوں کا خیال ہے اسیت آلو چھولے بچنا ہے؟ جی بالکل. علیم خان یہ نہیں کہتا, چاہے اس کی فیلنگ یہی ہو, غور فرمائے نا. بالکل. اینڈ علیم خان از دی مین ہو شوڈ بی سینٹ ٹو چودھری پرویز الہی. اگر یہ صلح چاہتے ہیں, اور صلح ہی شوٹ کرتے ہیں, وہ بیسٹ آپشن ہے پھر علیم خان صاحب. علیم خان صاحب بہت کوئی فصاحت کا مظاہرہ نہیں کرتے, وہ شعر نہیں سنا سکتے, مقولہ نہیں سناتے, بٹ ہی از ویری ویری پریکٹیکل. ٹھیک ہے چلیے. اینڈ ہی اسپینڈس منی لائک اینی تھنگ. جس طرح جہانگیر ترین صاحب بے دریغ پیسہ خرچ کرتے تھے, اسی طرح علیم خان بھی بے دریغ پیسہ خرچ کرتا ہے. ٹھیک. جب ضرورت پڑے, صرف پارٹی پہ نہیں, جتنا اپنے حلقے میں علیم خان نے پیسہ خرچ کیا ہے ضرورت مندوں کے لیے, ڈسپنسریوں پہ, غریب بچوں پہ, یہ وہ بیوہ عورتوں پہ, اس کی صرف ایک اور مثال ہے انٹرسٹنگلی, وہ جہانگیر ترین ہے. جہانگیر ترین صاحب ہیں. بریک کی طرف بڑھتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے, جس طرح سے ابھی بات کرنا باقی ہے علماء حضرات سے متعلق, اور رمضان کی آمد بھی اس سے متعلق ڈیٹیلز کے ساتھ بات کریں گے, مگر اس کے ساتھ ساتھ سعودیہ کے حوالے سے بھی گفتگو کرنا باقی ہے. مگر زراعت کے حوالے سے جس طرح سے ہارون صاحب نے بات کی تھی, اس کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ ایک بات کریں گے کہ زراعت کے حوالے سے کتنا فرق پڑے گا یا کتنی ہیلپ فل یہ ثابت ہوگی. مگر اس کے ساتھ ساتھ جو آخر میں کچھ بات کرنا چاہوں گی کہ کورونا کے حوالے سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ جی اس سے ڈرنا نہیں, لڑنا ہے, اور یقینی طور پہ ایسا ہی کرنا ہے, مگر یہ ایک اعصاب شکن جنگ ہے. اس کے اوپر خود کے اعصاب کو کس طرح سے کنٹرول میں رکھنا ہے. ایک بریک سے واپس آ کے اس پہ بات کریں گے ہمارے ساتھ. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. میرے پاس مخصوص وقت ہے ہارون صاحب, اور چیزیں بہت زیادہ ہیں. سعودیہ کے حوالے سے پہلے بات کر لیتے ہیں, کیونکہ آغاز پہ آپ نے سعودیہ کے حوالے سے گفتگو کی تھی. چند کچھ سوالات ہیں. سعودیہ نے یہ فیصلہ کیوں کیا گیا؟ میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں, اس کے بعد جتنے 6 سوالات کریں. ایک جنگ میں نپولین نے کہا کہ جب تک دشمن کا جھنڈا نہیں گرایا جاتا, جب جو بلندی پہ کھڑا ہے, صحیح نصب ہے بلندی پہ, اس وقت تو دشمن ڈیمارلائز نہیں ہو سکتا, اس کا پلہ بھاری ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. اچانک اس کے پہلو میں کھڑے ہوئے ایک سپاہی نے اشارہ کیا نپولین کو کہ میں جا رہا ہوں. ٹھیک. اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب ایک تنہا آدمی ایک لشکر کو چیر کے جھنڈے تک پہنچنا چاہے تو اس پہ کیا بیتے گی. یہ تلواروں کی جنگ ہوتی تھی یا نیزوں کی؟
کچھ دیر میں نپولین نے دیکھا کہ وہ جھنڈا اتر چکا ہے. اب یہ قیاس کیا گیا کہ اس کو کسی نے چھوڑا، اس کے تو ٹکڑے کر دیے ہوں گے، گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا ہوگا. تو پھر یہ جھنڈا کیسے؟ لیکن کچھ دیر کے بعد وہ سپاہی نمودار ہوا اور وہ جھنڈا اس نے نپولین کو تھما دیا. سڈنلی نپولین سیڈ ٹو ہم، تم تو بہت زخمی ہو. اس نے کہا جہاں پناہ میں مر چکا ہوں، میں یہ جھنڈا آپ کو دینے کے لیے زندہ تھا. یہ کہا اور اس کی گردن لڑک گئی. یہ واقعہ ہے، یہ حکایت نہیں ہے، یہ قصہ کہانی نہیں، اس پہ فرانس میں نظمیں لکھی گئی ہیں. گزارا یہ اگر تو یہ جو موقع ہمیں اللہ نے دیے ہیں، اگر تو ہم اس کا تہیہ کر لیں کہ ہمیں اس سے بینیفٹ کرنا ہے، کاروبار بھی چلے اور ہر آدمی ہاتھ بھی دھوئے اور ماسک بھی پہنے اور لوشن بھی لگائے اور فاصلہ بھی رکھے، تو یہ جنگ ہم جیت چکے. اور اگر ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم لاپرواہی برتیں گے، یہ اس قوم کا المیہ ہے. جب اس کو موقع اپرچونٹی ملتی ہے، 65 کی جنگ کے بعد یہ سو گئی، ورنہ 71 کبھی نہ ہوتا. اگر تو ہم تہیہ کر لیں، نپولین کو سپاہی ایک آدمی کو بلایا حضرت عمر فاروق اعظم نے اور کہا کہ فلاں چھاونی پہ جا کے قبضہ کرو. وہ چھاونی ایسی تھی جیسے ہماری گجرے والا اور یہ جو میرپور کے ساتھ چھاونی ہے، کیا اس کو کہتے ہیں، ان دونوں کے برابر اس کی اہمیت سے وہاں سے سارے ایران کو اسلحہ سپلائی ہوتا تھا. منگلہ چھاونی اور گجرے والا چھاونی کے برابر اس کی اہمیت تھی. اس نے کہا امیر المومنین فوج کہاں ہے؟ ان کا فوج نہیں ہے، جاؤ اور قبضہ کرو. وہ حقہ بقا 200 آدمی اس کو دیے. اس آدمی نے کیا کیا کہ جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ حد نظر تک ریتلا میدان ہے، مٹی ہے اس چھاونی سے پہلے، جیسے حیدرآباد سے کراچی تک کا علاقہ ہے نا، جس میں بہت کم فصل ہوتی ہے کہیں. ان 200 آدمیوں نے درخت کاٹے، ان کی شاخیں بنائیں، اپنے درمیان فاصلہ قائم کیا اور گرد اڑاتے ہوئے اس شہر کے نواب میں پہنچے تو شہر کی آبادی بھاگ گئی. دیکھیے قدرت آپ کو ایک اپرچونٹی صرف دیا کرتی ہے، اس کا استعمال کیسے کرنا ہے وہ آپ لوگوں پر منحصر ہے. اگر تو اس قوم نے عزم کر لیا ہے تو آج جو ریلیف ہمیں پے در پہ، سعودی عرب نے $20 بلین کا ایگریمنٹ تو کیا تھا، اس کے بعد ہمیں تنگ کیا کہ آپ کوالالمپور نہیں جا سکتے. جی اب انہیں احساس ہوا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس $500-700 بلین کا اسلحہ ہے، بلکہ $1000 بلین کا، اس کی مینٹیننس تو پاکستان آرمی کرتی ہے، ایڈوائزر تو پاکستان نہیں ہے. پاکستان کے ساتھ اور پاکستان نے تو ہمارے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا، یہ کہا کہ یمن کی جنگ میں ساتھ نہیں دیں گے، البتہ اس سرزمین پہ کوئی پاؤں رکھے، میلی نظر سے دیکھے تو اڑا کے رکھ دیں گے اس کو. بالکل ہمارے مقدس مقامات ہیں، مقدس زمین ہے وہ. ٹھیک ہے، وہ ہمارے لیے اتنی اس سے زیادہ اہم ہے جتنی ان کے لیے ہے. ٹھیک ہے، وہ تو پیدائشی طور پہ وہ تو وہاں پیدا ہوئے اتفاق سے. بالکل. تو ہماری تو ملجا ماں باپ ہی ہے، ہمارا تو جو کچھ ہے وہی ہے، اللہ کے رسول ہی ہیں اور اللہ کا گھر ہی ہے. دیکھیے اب انہیں ہماری اہمیت کا احساس ہوا ہے. اگین یہ خوشخبری ہے اور وہ انویسٹمنٹ یہاں کریں گے، اور جب انویسٹمنٹ اگر پریکٹیکلی ہوگی، ابھی تو وعدہ ہی ہے، تو اس سے اور در کھلیں گے. خبر دراصل صرف ایک ہی ہے کہ آپ کے لیے قدرت نے راستہ ہموار کر دیا ہے. اب تم ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. اب آپ کی مرضی ہے. شیکسپیئر نے کہا تھا کہ ایک لہر زندگی میں آتی ہے، آپ اس پہ سوار ہو جائیں تو منزل پہ پہنچ جائیں گے، اور کھو دیں تو کھو دیں. ٹھیک ہے، ایک اور پوائنٹ ہے ہارون صاحب، جس رپورٹ کی میں بات کر رہی تھی، پی این ڈی کی رپورٹ ہے جو عثمان بزدار صاحب کو پیش کی گئی ہے. اس رپورٹ میں چلیے نقصان کی تو الگ بات ہے، ملازمتوں کے حوالے سے لوگ پہلے ہی پریشان ہیں. کہا جا رہا ہے کہ اگر بر وقت کرونا پہ قابو نہ ہوا 30 سے 40 لاکھ ایسی ملازمتیں جو فوری طور پہ ختم ہو جائیں گی. جناب والا حکومت کیا کرے گی؟ یہ آج کی رپورٹ ہے، آج سے 6 ہفتے پہلے کی اکانومسٹ کی رپورٹ یہ تھی کہ 7 کروڑ پاکستانی خط غربت سے نیچے چلے جائیں گے. نقصان نسبتاً وقت گزرنے کے ساتھ انشاءاللہ کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. زراعت کا مجھے بتائیں، اس کے اوپر نقصان کے حوالے سے بڑی خبر ہے. دیکھیے جی، بارش ہو گئی ہے اور بعض جگہ پہ یالہ باری ہوئی ہے، ٹڈی دل کا بہت خطرہ، اور 27 ملین ٹن گندم کا ہدف حاصل ہونے کا امکان اب نہیں ہے. آج جو بارش ہو رہی تھی، جی میں گھر سے نکلا تو میں اس بات پہ بہت خوش تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان پہ دروازہ کھول دیا ہے. جب اس بارش میں سے گزرا تو دل بہت اداس ہوا.
اور میں نے پھر ماہرین سے رابطہ کیا جن لوگوں سے بات کر کے سمجھا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا اگر تو آپ مینیج کر لیں, افغانستان سمگل ہونے نہ دیں, ٹھیک ہے, بڑے پیمانے پہ کچھ نہ کچھ تو جائے گی. جو آپ کا قبائلی علاقہ ہے وہاں جو پولیٹیکل ایجنٹ ہے اور جو یہ سمگلر مافیا ہے اور جس طرح کی سول سروس ہے, اس کو اگر تو آپ کنٹرول کر لیں تو کرائسس نہیں آئے گا, کیونکہ سندھ کی گندم کاٹی جا چکی, شمالی اور وسطی پنجاب میں نقصان ہوا ہے, ہر جگہ نقصان نہیں ہوا ہے گندم کا. جو بارش کی بیلٹ نہیں ہے, مثلا میرا خیال ہے کہ جنگ بارش کی بیلٹ میں نہیں آتا. میاں والی کے بعد علاقوں میں رات میں نے پتہ کیا تھا بارش نہیں ہوئی ہے, ٹھیک ہے, ابھی تک کوئی بارش نہیں ہوئی اور گندم کی فصل سرسبز ہوئی. یہ اگر 27 نہیں ہوگی تو 23 24 ہوگی, اور ہمارے پاس کچھ ذخائر موجود ہیں. اس وقت گندم کی قیمت ہے بازار میں 1330 روپے, ایسا ہی ہے, اور اگر اس کو مینیج ٹھیک کرتے ہیں یہ 1300 پہ آئے گی. ٹھیک, کوئی کرائسس نہیں ہوگا. یہ مینجمنٹ کی بات ہے, اور وہ مینجمنٹ پنجاب میں کون کرے, علیم خان کرے یا چیف سیکرٹری صاحب کریں یا سیکرٹری خوراک صاحب کریں. مگر یہ جو طریقہ ہے نا کہ ایک مہینے سال میں 7 سیکٹری بدلیں, ایجوکیشن کے 7 سیکٹری بدلے ہیں بزدار صاحب نے, 7 اس کے اوپر تو ان کی اپنی لیکن میں آپ کو اب کمپٹنسی کے ایک اوپر اچھی بڑے خبر سوال ہیں. سناتا ہوں. اب سول سروس پہ گرفت قائم ہو رہی ہے, کنٹرول بڑھ رہا ہے, آہنگ پیدا ہو رہا ہے. لیکن صرف کنٹرول قائم کرنا نہیں ہوتا, ٹھیک, آہنگ پیدا کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, افسر وہ کام کرتا ہے جس کو تھپکی بھی ملے. یہ تو نہیں ہے نا کہ بعض پرس تو آپ کریں اور تھپکی نہ دیں, یہ تو نہیں ہے. حوصلہ افزائی انسانی روح کی غذا ہے, بہت ضروری ہے یہ ہر شعبے میں. تو پنجاب میں اور اس کے عوامل ہیں, مجھے نام معلوم ہے جن کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے, جو واپس آئے ہیں جنہیں پہلے پیچھے ہٹا دیا گیا تھا, لیکن نام لینے کا کیا فائدہ ہے. کچھ لوگ ہیں جو سیاست میں نہیں ہیں, خاموش ہیں, پس منظر میں کام کرتے ہیں, ان سے کہا گیا ہے, تھپکی دی گئی ہے. صورتحال پنجاب میں اب انتظامی طور پہ بہتر ہونی شروع ہو جائے گی, ٹھیک, اور انشاءاللہ رزلٹس اس کے آئیں گے. وزیر اعظم صاحب کی اچھا اب کیا ہے, گندم کا کیا ہے بھائی؟ اب عمران خان صاحب نے آج کہا ہے انہوں نے کہا اسمگلنگ کو روکا جائے, کریں گے. بھائی جہانگیر ترین صاحب کو لگایا تھا اس کام پہ, مگر آپ جہانگیر ترین صاحب کو ایک طرف سیاسی کام سونپ دیتے ہیں, ایک طرف آپ ان سے کہتے ہیں چودھریوں سے مذاکرات کریں, MQM سے مذاکرات, زراعت کا وہ خاک کریں گے. زراعت کے لیے کسی کو ذمہ داری دیں, کوئی آدمی ڈھونڈیں, بلکہ کمیٹی بنائیں, 2-3 آدمی کی کمیٹی ہو, 100 آدمی کی کمیٹی نہیں ہوتی, 10 کی بھی نہیں ہوتی, 2-3 آدمی کی کمیٹی بنائیں. گندم کا نیا بیج چاہیے, کپاس کا نیا بیج چاہیے, زمین کو ہموار ہونا چاہیے, اریگیشن کا نظام آبپاشی کا بدلنا چاہیے, بتدریج فوارے لگانے چاہیے. اور چین سے آپ بات کریں تو ان کو دینا عربوں کو اور چینیوں کو 10-10 لاکھ ایکڑ زمین دینا چولستان میں اور بلوچستان میں, وہاں پر آ کر اس شرط پر دیں کہ 10 لاکھ ایکڑ میں یا 20 لاکھ ایکڑ میں آپ فوارے لگائیں گے. ہمارے پاس جو 2.5 کروڑ ایکڑ زمین پڑی ہوئی ہے اور 90% پانی ہمارا ویسٹ ہوتا ہے, فلڈ اریگیشن ہم کرتے ہیں. یہ عمران خان صاحب زراعت پہ توجہ دیں. اگلے سال صرف زراعت میں 7% کا ٹارگٹ حاصل کیا جا سکتا ہے اگر جینوئن لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا جائے, اور یہ ہماری زراعت اس وقت 25% کنٹریبیوٹ کرتی ہے, 22 سے 25%. اگر 7% بڑھ گئی, نہ صرف یہ کہ اکانومی نیچے نہیں جائے گی, 2% بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے, صحیح. زراعت کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں, چلے مختصر سی اس پہ بات کرتے ہیں. زراعت کے حوالے سے ہارون صاحب, جہاں پہ بہت ساری چیزوں کے اوپر ہمارا فوکس ہونا چاہیے, وہاں ڈیمز کے حوالے سے بھی بڑی بات ہوتی ہے کہ ہمارے ملک میں ڈیمز نہیں ہیں. ڈیمز کا ہونا بڑا ضروری ہے. یہ اس وقت جس سچویشن میں پھنسے ہوئے ہیں, اس وقت ہر چیز ایک دوسرے سے لنک کر رہی ہے. ڈیم کی صفائی کر لیں, بھل صفائی کر لیں, نہروں کی صفائی کر لیں. یہ جو 9 لاکھ ٹائیگر جمع کر رہے ہیں, ان سے بھل صفائی میں کام لیں. ویسے کہا جا رہا ہے ٹائیگر فورس وزیر اعظم کے حکم کی منتظر ہے. ماشاءاللہ حالات بڑے اچھے ہیں, آج پتہ کیا ہے, اچھا, دیہات میں بیماری نہیں پھیل رہی ہے. ایک تو زرعی کام کی نیچر ایسی ہے, گنا لگانا ہے یا گندم کاٹنی ہے یا کپاس چننی ہے, اس میں لوگ ایک ساتھ نہیں کھڑے ہوتے. لیکن شام کو ایک جب پنچایت سی بنا دیتے ہیں ہارون صاحب, اس کے اندر بڑے خطرات, شہروں کے لوگ کم غیر ذمہ دار ہیں, شہروں کے لوگ زیادہ غیر ذمہ دار ہیں. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ ہارون صاحب, مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.